चांदपुर के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। रात के ठीक 12 बजे थे। इस पैसेंजर ट्रेन में मैं पहली बार ही सफ़र कर रहा था। अब तक मेरे सफ़र के 4 घंटे गुजर चुके थे। रियासत रामपुर से चले ट्रेन को 6 घंटे हुए थे। निसफ शब की वजह से स्टेशन बिल्कुल सुनसान मालूम हो रहा था। इमारत के चंद कमरे रोशन ज़रूर थे, मगर ये रोशनी अंदर तक ही किफ़ालत कर रही थी। मैंने सर निकालकर नीम पुख्ता प्लेटफार्म को गौर से देखा। चूंकि 1 घंटा पहले ही मेरा सिगरेट ख़त्म हो चुका था और इस डब्बे में मेरे अलावा कोई दूसरा मुसाफिर भी नहीं था जिससे मैं सिगरेट मांग लेता। मगर प्लेटफार्म की उदासी ने मुझे और भी मायूस किया और कोई ख्वांचा फरोश भी दस्तयाब नहीं था। मैंने मायूस होकर सर अंदर कर लिया और धुंधली सी रोशनी में ताज़ा अखबार पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। गाड़ी रुक जाने की वजह से लाइट भी बहुत मध्यम सी थी, ताहम जली सुर्खियां अब भी पड़ी जा सकती थी। कंपार्ट का दरवाज़ा किसी ने खोला तो मैं उधर मुतवज्जो हुआ। एक स्मार्ट सा नौजवान कुली के पीछे अंदर दाखिल हुआ। कुली ने एक बड़ा सा संदूक सर पर उठाया हुआ था। संदूक इतना बड़ा और चौड़ा था कि 2 एक बर्थों के दरमियान वाली तमाम जगह उस संदूक से पुर हो गई। इस डब्बे में कोई मुसाफिर मेरे अलावा नहीं था, इसलिए उस संदूक की वजह से कोई कबाहत भी नहीं थी। पूरा डब्बा अब खाली पड़ा था। नौजवान मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गया। उसने कुली को उजरत के अलावा टिप भी दी थी और इसके अलावा उसकी खुश पोशाकी मेरे लिए बाइसे तवज्जो थी। 4 घंटे के सफ़र में मैं मुंह बांधे बैठा रहा था, इसलिए एक हमसफ़र के आ जाने से उस वक्त मुझे दिली मुसर्रत हुई थी। उसकी भूरी आंखों से निस्वानियत टपक रही थी। गाड़ी रवाना हुई तो हमारी अजनबियत भी ख़त्म हो गई। मैंने नौजवान को मुखातिब करके पूछा, गालिबन किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं? नौजवान ने निहायत खंदा पेशानी से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, कानपुर तक जाना है और ये गाड़ी आप जानते हैं कल शाम तक कानपुर पहुंचेगी। मैं हैरान रह गया। उस नौउम्र नौजवान की आवाज़ में बला की निस्वानियत थी। जब उसने जवाब दिया तो मैं ये समझ रहा था कि कोई लड़की मुझसे मुखातिब है। अगर वो पसे पर्दा किसी से गुफ्तगू करता तो हरगिज़ कोई उसे मर्द कहने पर आमादा ना होता। मुझे खामोश पाकर नौजवान बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है आप भी। फिर वो मुस्कुराकर खामोश हो गया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर मुसाफा किया। नौजवान का हाथ भी निस्वानी हाथ की तरह नर्म व नाजुक था। फिर मैंने कदर तामुल के बाद अपना नाम बताया। आपका इसमें शरीफ? दयानंद सथियार्थी, डीएवी कॉलेज कानपुर में फ़लसफ़े का लेक्चरर हूँ। इस तारुफ से मुझे खुशी तो हुई, लेकिन अब नौजवान के मुकाबले में मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। कुछ इस किस्म के जज्बात का मैंने इजहार किया, मगर नौजवान इसके बरक्स मेरे अदब व एहतराम में कोई कमी न करते हुए निहायत खुशगुफ्तार और लतीफ़ा गो साबित हो रहा था। यही वजह थी कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद मेरी आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। मैं तो इस स्टेशन से रवाना हुआ हूँ, उसने अपना टिफ़िन कैरियर उठाकर कहा। लेकिन आप काफ़ी दूर से सफ़र कर रहे हैं, यकीनन रास्ते में आपको बड़ी दुश्वारी हुई होगी। इस ज़ैली लाइन पर ना तो स्टेशन अच्छे हैं और जो हैं भी उन पर कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं किया जाता। यकीन जानिए बहुत से स्टेशन तो पानी और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी करने से कासिर हैं। नौजवान ने टिफ़िन में से चंद पूरियाँ निकाली और फिर कांच के एक प्याले में आलू की सब्ज़ी रखकर डब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है आप इस भेंट को ज़रूर स्वीकार करेंगे, दयानंद ने अदब से कहा। शुक्रिया सत्यार्थी साहब, मैं शाम को खा पी कर चला हूँ और इस वक्त तो कतई भूख नहीं है, मैंने कहा। यह तो बिल्कुल नामुमकिन बात है जनाब, मैं घर से हमेशा भूखा चलता हूँ और डब्बे में बैठकर खाने में बड़ा आनंद मिलता है। अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। उसने डब्बा मेरे करीब रख दिया। अरे सुनिए तो, मैंने कहा, यह तो बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली बात है। आपको भूख लगी है तो आप शौक से खाना खाएं। मगर श्रीमान जी, मैं कभी तन्हा नहीं खाता, घर में भाई बहन और कानपुर में दोस्तों के साथ। अब आप ज़्यादा एतराज़ न करें, आपको हमारी कसम। आखिर में उसका लहजा बिल्कुल निस्वानी हो गया था। दयानंद का खुलूस काबिल सताइश था, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी पेशकश कबूल करना पड़ी। यूं भी सफ़र की वजह से खाना जल्द हजम हो गया था। फिर इतने खुलूस को ठुकराना मेरी निगाह में एक बुराई से कम बात न थी। हमने एक साथ खाना ख़त्म किया। पानी का इंतज़ाम मेरे पास भी था, मगर पानी भी मुझे दयानंद के थर्मास का पीना पड़ा।
وہ مجھ سے پہلے ہی تھرماس کھول چکا تھا۔ چند پوریاں کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر فرحت محسوس کر رہا تھا، لیکن اب سگریٹ کی طلب میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میں شاید دیانند سے سگریٹ کے بارے میں کچھ کہتا، لیکن اپنی فطری حیا کے سبب نہ کہہ سکا۔ مگر 2 منٹ بعد یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ اس نے اپنی اٹیچی کھولی اور پھر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک کریون اے کا ڈبہ اور ماچس موجود تھی۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے سگریٹ کے ڈبے کو دیکھا، مگر پھر فوراً ہی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شاید دیانند نے میری دلچسپی کا راز پا لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ڈبہ کھول کر میری طرف بڑھا دیا اور کمال شائستگی سے کہا، آپ شوق فرماتے ہوں گے تو سگریٹ حاضر ہے۔ شکریہ۔ میں نے ایک سگریٹ نکال لیا، اور جب دیانند بھی اپنی سگریٹ دانتوں میں دبا چکا تو اس نے ماچس جلا کر پہلے میری سگریٹ جلائی، پھر اپنی سگریٹ سلگانے لگا۔ میں درمیانے درجے کا سگریٹ پیتا ہوں، اتنی اعلیٰ سگریٹ بس کبھی کبھار ہی۔ شاید اسی لیے چند کش لینے کے بعد میرا جسم سناٹے میں آ گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ میں نے بہت دیر سے سگریٹ نہیں پیا ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ اعلیٰ کوالٹی کی سگریٹ میں نشہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ سگریٹ ختم ہونے سے پہلے ہی میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ اب میں بالکل مجہول سا ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ جلتا ہوا سگریٹ بھی برت پر ہی گرا دیا، جسے دیانند نے بجھا کر باہر پھینک دیا۔ دیانند اسی وقت اٹھ کر کھڑکیاں بند کرنے لگا، پھر وہ دروازہ اندر سے بند کر کے واپس آ گیا۔ اب اس کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، مگر ہلنے جلنے اور بولنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ میرے حواس خمسہ پوری طرح بیدار تھے، مگر قوت عمل بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ اور جب دیانند نے مجھے باہوں سے پکڑ کر اٹھایا تو میری حالت ایک اپاہج سے مشابہ تھی۔ دیانند نے مجھے سیٹ سے اٹھا کر نچلی برتھ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ چابی سے بڑے ٹرنک کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں اس کی تمام حرکات دیکھ رہا تھا، ہر آہٹ سن رہا تھا، مگر زبان بولنے سے معذور تھی۔ ٹرین اپنی عمومی رفتار سے چھک چھک کرتی جا رہی تھی۔ ان دنوں تمام گاڑیاں کوئلے سے چلا کرتی تھی، اور ایسی گاڑیاں چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی کافی دیر رکا کرتی تھی۔ میل ٹرینوں کے مقابلے میں ان گاڑیوں میں تکلیف تو زیادہ ہوتی تھی، مگر گاؤں اور قصبات کے باشندوں کو ایسی گاڑیاں بہت مناسب رہتی تھی۔ اول تو ہر اسٹیشن پر رکنے کی وجہ سے سواریاں آرام سے چڑھ اور اتر سکتی تھی، پھر یہ کہ ان گاڑیوں کی تعداد بھی خاصی تھی، جس کی وجہ سے ان گاڑیوں میں رش بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر چکے تھے، غالباً کوئی اسٹیشن آنے والا تھا۔ گاڑی کی رفتار کچھ کم ہو گئی تھی، مگر دیانند نے کمال مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اسی وقت ٹرنک کا تالا کھول دیا، بعد ازاں اس کا بھاری بھرکم اوپری ڈھکن اٹھا دیا۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں حیرت سے اس نوجوان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے قریب رک کر پہلے تو ایک نظر مسکرا کر میری جانب دیکھا، پھر مجھے دونوں ہاتھوں پر لاش کی مانند اٹھا لیا۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا وہ بھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس کمبخت سگریٹ نے مجھے زندہ لاش میں منتقل کر دیا تھا۔ دیانند نے آہستہ سے مجھے صندوق میں لٹا دیا۔ یہ صندوق یوں لگتا تھا جیسے میرے ناپ سے ہی بنایا گیا تھا۔ جب نوجوان مجھے لٹا کر ہٹ گیا تو پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر کوئی دوسرا جسم بھی موجود ہے۔ میں کسی گوشت پوست کے انسان کے قریب ہی بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ برابر والے جسم کی گرمی اور اس کی ساخت کا اندازہ اس کی قربت سے واضح ہو رہا تھا، اور میں یہ جان چکا تھا کہ یہ بھی میری طرح کوئی اس بلا کا شکار ہے۔ کاش اس وقت میں آزاد ہوتا۔ میرے سامنے اس دبلے پتلے لیکچرر کی کیا حقیقت تھی؟ میں اسے 2 ہاتھوں میں ہی سیدھا کر دیتا، مگر وائے ناکامی کے۔ میں تو ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ دیانند نے ٹرنک کا ڈھکن بند کر کے پھر تالا لگا دیا۔ ٹرین اب کافی آہستہ ہو چکی تھی، وہ شاید رکنے والی تھی۔ دھچکے کم ہوتے ہوئے نفی کی حد تک رہ گئے تھے، اور اب یوں لگتا تھا جیسے گاڑی پانی پر تیر رہی ہو۔ پھر معمولی سا دھچکا لگا اور زنجیریں بجنے کی آواز پیدا ہوئی۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر کھڑی ہو گئی تھی۔ عجیب و غریب صندوق تھا وہ بھی۔ آج بھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، حالانکہ میں اس میں بند تھا اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں تھا۔ نامعلوم کس طرف سے اندھیری قبر میں تازہ ہوا آ رہی تھی۔ بہرحال تاریکی دل کو دہلا رہی تھی، لیکن خوف کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔
दोबारा जब ट्रेन आगे रवाना हुई तो मैं किसी कदर मुतमईन हो चुका था। मैंने तन ब तकदीर हालात से समझौता कर लिया था और हर मुसीबत झेलने के लिए खुद को आमादा कर चुका था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ट्रंक का ताला आवाज करने लगा। दयानंद ने ताला खोल दिया था। ट्रंक का दरवाजा खुलते ही ताज़ा हवा रोशनी संदूक में दौड़ाई। मैंने देखा दयानंद की बजाय एक निहायत हसीनो जमील दोशीज़ा ट्रंक पर झुकी हुई अपने नाजुक हाथों से मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी, और बारीक साड़ी में उस नौजवान लड़की का सुर्खो सफ़ेद जिस्म कुंदन की तरह दमक रहा था। उसने गुलाबी साड़ी के साथ गुलाबी कामदानी ब्लाउज पहना हुआ था और वो दुल्हन की तरह जेवरात से आरास्ता थी। उसके जिस्म से फूटती हुई सूंधी खुशबू मेरे दिलो दिमाग को ताज़ा कर रही थी। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराती जा रही थी। मुझे उसने बासानी उस कब्र से निकालकर फिर से बर्थ पर टेक लगाकर बिठा दिया और एक बार फिर से ट्रंक का ताला लगाने लगी। कंपार्ट में अभी मेरे और उसके अलावा कोई तीसरा पैसेंजर मौजूद नहीं था। मैंने देखा कि मेरा और दयानंद का सामान जूं का तूं रखा था। भूरी आंखों वाली ये दोशीज़ा दयानंद की बहन मालूम होती थी। अब मैं सख्त हैरान था कि चंद मिनट कबल इस कंपार्ट में दयानंद मौजूद था। अचानक वो कहाँ चला गया और ये दोशीज़ा इतनी जल्दी अचानक कहाँ से आ गई? बिलफर्ज अगर वो पिछले स्टेशन से सवार हुई थी तो इसका सामान कहाँ है, और क्या वो बिल्कुल तन्हा सफ़र कर रही है? ये भी मान लिया जाए कि वो तन्हा सफ़र कर रही है तो फिर दयानंद कहाँ गया? अगर दयानंद के लिए ये सोचा जाए कि वो पिछले स्टेशन पर उतर गया था तो उसका सामान कंपार्ट में क्यों है? फिर मैं गौर से उस दोशीज़ा को देखने लगा जो सीट पर बैठी हुई थी जहां दयानंद बैठा था। ओह, अचानक मेरे दिल ने कहा, ये तो दयानंद ही है। बिल्कुल वही नक्शो निगार हैं, वही आवाज़ है, फ़र्क सिर्फ बालों और लिबास का है। पहले दयानंद टोपी ओढ़े हुए था और सूट में मलबूस था। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने सामने वाली बर्थ पर गहरे रंग का वही सूट रखा हुआ देखा जो दयानंद ने पहन रखा था। क्या सोच विचार हो रहा है? दोशीज़ा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका था। अच्छा, तो ये दयानंद है ही नहीं, बल्कि ये वो औरत है जो पहले दयानंद बनकर मुझसे मुतारिफ हुई थी और मुझे पूरियां खिलाई थी और उसके बाद सिगरेट। ओह, किस कदर अजीब थी वो सिगरेट। मेरे लब हिल भी ना सके, हालांकि मैं दुनिया जहां की बातें सोच रहा था। दोशीज़ा अब तक मेरी जानिब बैठी मीठी नज़रों से मुझे देख रही थी। मेरी निगाहों में हजारों सवालात थे, मगर उसके बुशरे से साफ जाहिर होता था कि वो कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। इस बार लड़की ने बर्थ पर रखा हुआ सिगरेट का डब्बा उठाया और उसमें से सिगरेट निकालकर मेरे करीब आ गई। उसके दूसरे हाथ में माचिस दबी हुई थी। लड़की ने एक सिगरेट जबरन मेरे होठों में घुसेड़ दी। हालांकि मैं हरगिज दोबारा इस मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता था, मगर उस वक्त मेरा कोई अमल मेरे अपने अख्तियार में नहीं था। डब्बा उसने फिर से बर्थ पर रखकर माचिस जलाई और मेरा सिगरेट सुलगा दिया। गैर इरादी तौर पर मैं सिगरेट के कश लेने लगा। इस बार भी पहला कश लेते ही मुझसे बैठे रहना दूभर हो गया था। मैं अब तक बर्थ की दीवार से टेक लगाए बैठा था, मगर अब लेटने के सिवा कोई चारा ना था। मेरा दिमाग घूम रहा था और यूं लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी फिरकनी की मानिंद गोलाई में चक्कर खा रही है। नामालूम कब तक यूं ही बेसुध पड़ा रहा। दोबारा जब आंख खुली तो लड़की की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। उठिए, सुबह होने वाली है, उसने अपना नर्मो नाजुक बदन मेरे जिस्म से मस करके कहा। उस वक्त मेरी हालत दीदनी थी। मेरे लिए ये सब कुछ ख्वाब किसी कैफियत से ज़्यादा नहीं था। ऐसा ख्वाब जिसमें कभी लर्जा देने वाले वाक़यात सामने आते हैं और कभी इतने रूमानी मनाजिर कि इंसान खुद पर काबू न रख सके। यह मंजर इतना ही जज्बाती था कि मैं बेख्तियार हो सकता था, मगर जहन पर गुज़िश्ता वाक़यात का गुबार छाया हुआ था। फिल हकीकत में अब तक सख्त खौफज़दा था। ये सारे वाक़यात मेरे नज़दीक बिल्कुल गैर फितरी थे और मैं दिल ही दिल में उसको बदरूह समझ बैठा। और अब खुदा जाने वो मुझसे क्या काम लेना चाहती है। ज़रूर ये कोई नाजेबा हरकत की मुर्तकिब होगी और मुझे भी किसी ऐसे ही गोरख धंधे में उलझाएगी। ये सोचकर मैं जान छुड़ाने की फ़िक्र में था, मगर मेरे हवास पर उसकी हसीन कुर्बत का असर भी हो रहा था। लड़की के लिबास के खुशबू के भपके मेरी नाक में दाखिल हो रहे थे। उसने अपने निस्फ बदन का सारा बोझ मेरे जिस्म पर डालकर मुझे अज़ खुद रफ्ता करने की पूरी कोशिश की थी।
تاہم میں خود پر جبر کر کے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اچانک لڑکی نے اپنا خوبصورت منہ میرے قریب لا کر بڑے پیار سے کہا، گوتم بابو، کیا ابھی اور سونے کا وچار ہے؟ دیکھو صبح ہونے والی ہے، پورب میں پو پھٹنے لگی ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھانا چاہا اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ اب میرا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے پورے جسم کو ایک دم اس لڑکی سے الگ کر لیا۔ اس اجلت کی وجہ سے لڑکی کا سر برتھ سے ٹکرا گیا اور خود مجھے بھی ہلکی سی چوٹ آئی تھی، مگر پھر سے تندرست ہونے کی خوشی میں مجھے اس چوٹ کا رتی بھر احساس نہیں ہوا تھا۔ تم کون ہو اور یہ تم مجھے گوتم بابو کیوں کہہ رہی ہو؟ پہلی بار میں نے خوفزدہ لہجے میں اس سے کہا۔ میں تمہاری دھرم پتنی رادھا ہوں، راجن گڑھ کے پنڈت رام دیال کی بیٹی۔ وہ مسکرا کر بولی اور پھر رک گئی۔ اور تم میرے پتی دیو ہو، گوتم بابو پنڈت کشن لال کے سپتر۔ راجن گڑھ سے 4 میل دور گومتی کے کنارے تمہارا گاؤں اور میرا سسرال ہے۔ تم تو اس کا نام بھی بھول گئے ہوگے۔ خیر میں بتاتی ہوں، اس گاؤں کا نام ہے نارائن گنج۔ یہ کانپور سے صرف 2 میل دور ہے۔ اب تو وہ بھی شہر سے مل گیا ہے۔ یہاں کی آبادی میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ گومتی کے کنارے آباد ہونے کے کارن یہاں ہر وقت یاتریوں اور اشنان کرنے والوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ پھر کنارے پر بنے ہوئے مندر اور شمشان، یہ سب گاؤں کو شہر بنانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یہ بکواس ہے، فراڈ ہے، میں نے کھڑے ہو کر کہا۔ میں گوتم بابو نہیں ہوں۔ اور کچھ بتاؤں، اور یہ کہ میرے گاؤں کا نام نارائن پور نہیں بلکہ میں مارہرا کا باشندہ ہوں۔ میں نے نہایت جلے کٹے لہجے میں کہا تھا، مگر رادھا مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ برت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار چوڑیوں اور زیورات سے لبریز گوری باہیں میرے گلے میں حائل کر دی۔ میں نے احتجاج کے طور پر ان باہوں کو الگ کرنا چاہا، مگر نرم و نازک ہاتھ اس وقت آہینی سلاخوں کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ تم آخر کیا بلا ہو؟ میں نے زچ ہو کر کہا۔ اور مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ صرف 1 ماہ کے لیے تم سے چند کام لینے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تم کام کے بدلے معاوضے میں رقم چاہو گے تو دے دی جائے گی۔ اس صورت میں تمہیں میرے جسم سے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی باہیں ہٹا کر کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو، پھر یہ کہ اس کام کے صلے میں مجھے کیا معاوضہ دیا جائے گا۔ ہاں، میں ایک بات صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور تعلیم یافتہ بھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے اور شادی کو صرف 1 سال ہوا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تم جان لو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ میں تم سے جسمانی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں تو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ رادھا بڑے اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک لفظ کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑا اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو سامنے لگے ہوئے شیشے میں مجھے اپنی شکل نظر آئی۔ اپنی شکل دیکھ کر ایک دلدوز چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ میرے اپنے وجود کی بجائے ایک دوسرا جسم موجود تھا جس سے میری کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ اب میرے سر پر ایک چھوٹی سی چوٹی بھی تھی جیسے ہندو سر پر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے کے نقش و نگار، جسمانی ساخت، حتیٰ کہ قد میں بھی فرق آ چکا تھا۔ میرا دماغ اس وقت بھی میرا ہی دماغ تھا، مگر جسمانی طور پر میری حالت ہی اکثر بدل گئی تھی۔ اوہ! میں دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بیٹھ گیا۔ رادھا اب بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ پھر میں نے اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا۔ سر اٹھا کر دکھ بھری نظروں سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب رادھا کی نگاہوں میں بلا کی شفقت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں دھیرے دھیرے اٹھ کر اس کے برابر ہی کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، سنو جی، میں آپ کو زیادہ کشٹ نہیں دوں گی۔ آپ صرف 1 ماہ اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کریں۔ اس 1 ماہ میں آپ کے لیے بہت سی عجیب باتیں ہوں گی، مگر ان کا سمبند آپ کی ذات سے نہیں ہوگا اور نہ آپ کو کوئی کشٹ بھگتنا پڑے گا۔ مگر رادھا دیوی، میں نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ وہ کھل اٹھی تھی۔ یہ کیا اصرار ہے کہ میں دفاعی طور سے؟ رادھا نے میری بات کاٹ کر کہا، ان باتوں کے لیے ابھی سے من میں اندیشوں کو جگہ مت دو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چابیاں سنبھالتی ہوئی ایک بار پھر برتھوں کے درمیان آ گئی، جہاں وہ پراسرار بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور جب ڈھکنا اٹھایا تو میرے لیے خوفناک منظر موجود تھا۔ صندوق میں رکھا ہوا انسانی جسم میرا اپنا جسم تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اسے چھو کر دیکھا، مگر وہ جسم تو بالکل ٹھنڈا تھا، بالکل مردہ، حالانکہ وہ مکمل میرا جسم تھا، میرا لباس پہنے ہوئے تھا۔
یا اللہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور میرے سامنے میرا فوت ہوا جسم بھی موجود ہے؟ وہ جسم ایک ناقابل تردید حقیقت کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ میں نے خوف بھری آنکھوں سے رادھا کی طرف دیکھا، مگر رادھا نے اسی وقت مسکرا کر ڈھکنا بند کر دیا اور پھر سے تالا لگا دیا۔ جب ہم واپس اپنی سیٹوں کی طرف آ رہے تھے، گاڑی آہستہ ہو گئی تھی۔ شاید کوئی اسٹیشن نزدیک تھا۔ اس بار بھی ہم کھڑکی کے قریب والی 2 سیٹوں پر بیٹھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی۔ پھر صبح کاذب ہو چکی تھی، اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا آج کا سورج میرے لیے نامعلوم کیا مصائب لے کر آ رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے دل سے چند سوالات کیے۔ میں نے کہا، کیا میں اس بلا سے بچ سکتا ہوں؟ جواب میں دماغ نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر میں نے سوچا، کیا میں اس خوبصورت بلا کو دھوکہ دے کر نکل سکتا ہوں؟ اگر نکل گیا تو کیا سعیدہ میری بیوی اور دیگر گھر والے مجھے پہچان سکیں گے، اپنا سکیں گے؟ اس بات کا جواب بھی نفی میں تھا۔ پھر میں نے سوچا، اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قسمت پر بھروسہ کر کے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، دماغ نے جواب دیا۔ میں بے اختیار ہو کر دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں کانپور جانے کا فیصلہ کیا۔ خالہ زاد بھائی کی شادی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں تھا، مگر دماغ نے اس کے خلاف بھی مجھے ٹوکا۔ کیا معلوم تھا کہ اسے واقعات سے سامنا ہوگا؟ اور پھر دماغ کی اس بات کی دل نے بھی تصدیق کر دی۔ یہ کوئی نسبتاً بڑا اسٹیشن تھا۔ یہاں گاڑی آدھے گھنٹے تک کھڑی رہی۔ پلیٹ فارم پر کافی چہل پہل تھی اور گاڑی رکتے ہی چند مسافر ہمارے ڈبے میں بھی آ گئے تھے۔ یہ لوگ ہم سے کافی دور ہٹ کر الگ بیٹھے تھے۔ شاید رادھا کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ میں اپنی دلہن کو رخصت کرا کر لا رہا ہوں۔ رادھا لباس اور زیورات کی وجہ سے دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک باوردی چائے والے کو بلا کر چائے اور ناشتہ لانے کو کہا۔ بیرا فوراً ہی آرڈر لے کر چلا گیا۔ اب رادھا نے دوسرے لوگوں کی آمد کی وجہ سے تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ وہ اس وقت شرمیلی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے کی رادھا اور اس دلہن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بیرا چائے اور ناشتہ لے آیا۔ میں نے ضد کر کے اپنے ساتھ رادھا کو بھی ناشتہ کرایا، لیکن وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ جب بیرا برتن لے کر جا رہا تھا تو میں نے اسے نوٹ دے کر سگریٹ منگایا۔ وہ فوراً ہی مطلوبہ سگریٹ کے چند پیکٹ دے گیا۔ کانپور اب بھی بہت دور تھا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی بڑے اسٹیشن سے میل گاڑی پکڑ لی جائے تاکہ دن بھر کی جھک جھک سے نجات مل جائے، مگر رادھا اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ مجھے اس ٹرین میں سفر جاری رکھنا پڑا۔ اب میرے لمبے چوڑے جسم پر بوسکی کی قمیض اور سفید باریک سی دھوتی تھی۔ کانوں میں راجکماروں کی مانند سفید ہیرے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سج دھج میں بلا کی قدامت تھی، اور یہ جسم میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں جو کلین شیو رہنے کا عادی تھا، اب میرے چہرے پر ٹھاکروں کی مانند بڑی بڑی مونچھیں اگی ہوئی تھیں۔ فروری کی درمیانی تاریخیں تھیں۔ موسم اتنا خوشگوار تھا کہ خود بخود طبیعت میں امنگیں پیدا ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اب میں اپنی سابقہ زندگی سے دور سا ہو گیا تھا اور پوری طرح رادھا کی طرف راغب نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رادھا میری جنم جنم کی ساتھی ہے، اور یہ حالت ناشتے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے رادھا کو چھیڑنے لگا۔ رادھا نئی بیاہی دلہنوں کی طرح حجاب سے کبھی مسکرا دیتی، کبھی گرم نگاہوں سے دیکھ لیتی، گاہے بگاہے پیار کی ایسی میٹھی نظر میرے چہرے پر ڈالتی کہ مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ اس کے باوجود میں اپنی سیٹ سے چمٹا ہی رہا۔ اس سوٹ کیس کا کیا کرنا ہے؟ رادھا سے اس پراسرار سوٹ کے بارے میں نے پوچھا جو اب تک بالائی برتھ پر رکھا تھا۔ 1 منٹ تک رادھا نے جواب نہ دیا، مگر جب میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولی، اسے اپنے سوٹ کیس میں رکھ لو نا۔ اس کی آواز میں بلا کی خود سپردگی موجود تھی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تازہ اخبار دیکھنے لگا جو اسٹیشن سے خریدا تھا۔ پچھلے دوپہر سے پہلے ایک ایک کر کے تمام مسافر اتر گئے اور ہم لوگ ایک بار پھر تنہا رہ گئے۔ ہمارا سفر تو شام تک تھا اور یہ مصیبت بہرحال گزرنی ہی تھی۔ تنہائی ملی تو میں نے پہلی بار پیار سے رادھا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے روٹھے ہوئے انداز میں میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، بابو جی، ابھی سے وعدہ خلافی شروع کر دی؟ شرمندہ ہو کر میں نے رادھا کی کلائی چھوڑ دی، مگر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ چکی تھی۔ ہم دونوں قریب والی ایک لمبی برتھ پر ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ اس طرح مجھے کافی سرور آ رہا تھا۔ رادھا کے جسم کی گرمی نہایت لطیف تھی۔ ایک بات بتاؤ گی؟ میں نے اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر کہا۔ شرم سے رادھا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی۔
مگر میں اپنے وعدے پر قائم تھا۔ تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، اور میں اپنے بارے میں بھی، تاکہ میں اپنے ذہنی خلفشار سے بچ جاؤں اور تمہارے لیے کارآمد آدمی ثابت ہو سکوں۔ آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی بابو جی، میں بھی یہی بات کہنے والی تھی۔ میں خاموشی رہا۔ میری توجہ دیکھ کر ذرا توقف کے بعد رادھا نے کہا، بہت دن پہلے کی بات ہے، یوں سمجھ لو کہ جگ بیت گئے۔ نارائن پور اس سمے کانپور سے 20 میل دور ایک بڑا سا شہر تھا۔ یہ پنڈت رام نارائن کی ریاست تھی، اور اس ریاست میں 2 قومیں آباد تھیں، پنڈت اور ٹھاکر۔ چونکہ پنڈت کی حکومت تھی، اس لیے ریاست کے ٹھاکر ان سے دبے دبے رہتے تھے۔ ریاست میں کبھی دنگا فساد نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جس جنم میں اس ریاست میں آنکھ کھولی، اس سمے تمہارے پتا کشن لال گدی پر براجمان تھے۔ تم ان کے اکلوتے بیٹے اور ریاست کے راجکمار تھے۔ میں نے بھی تمہاری ریاست کے ایک زمیندار پنڈت رام دیال کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور میں اکلوتی بیٹی۔ بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش ہوئی۔ ریاست میں ہمارا بڑا سمان تھا۔ راجا سے ہماری رشتہ داری ہوتی تھی، اس کارن ہمیں ایک جاگیر ملی ہوئی تھی۔ پتا بوڑھے ہو گئے تھے اور جاگیر کی دیکھ بھال بھائیوں نے شروع کر دی تھی۔ اب میں بھی سیانی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ہندو رسم و رواج کے مطابق لڑکیوں کی شادی باہر ہوا کرتی تھی۔ ہندوؤں میں ابھی یہی طریقہ رائج ہے۔ یہ لوگ ذرا سی بھی رشتہ داری نکال آنے کی صورت میں بیٹی نہیں دیتے۔ لیکن بابو جی، میرے ساتھ قسمت نے ایک عجیب مذاق کیا۔ ایک دن جب ریاست میں زبردست میلہ لگا ہوا تھا اور میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل تماشے دیکھتی پھر رہی تھی، ایک جگہ دور سے آئے ہوئے بہادروں کا دنگل ہو رہا تھا۔ یہ دنگل کشتی کا دنگل نہیں تھا، بلکہ ہتھیاروں سے جنگ لڑنے کا دنگل تھا۔ اور اسی دن میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، یعنی راجکمار گوتم بابو کو۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام یودھاؤں کو شکست دے دی، اور بس اسی دن وہ میرا من بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں آخر تک تماشا دیکھتی رہی، اور جب راجکمار وجے پا کر محلوں کی طرف جانے لگا تو میں نے انہیں راستے میں روک کر بدھائی دی۔ میری نگاہیں ان کے چوڑے چکلے سینے اور لمبے بازوؤں پر تھیں۔ ان کے لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں میرا من ہی لے گئیں۔ میری کلپنائیں راجکمار سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولے، سچ بتا رادھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے مجھے بدھائی دی ہے؟ اور یہ جو تیری نظریں… میں نے بات کاٹ کر کہا، مہاراج نظروں کی بات کو چھوڑو، ذرا میرے من سے پوچھو۔ اتنا کہہ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ لاج کے مارے کوئی اور شبد میرے منہ سے نہ نکل سکا۔ میری سکھیاں ذرا سی دور تھیں۔ میں پھر ان میں جا ملی، مگر راجکمار بہت دیر تک وہیں کھڑے میری طرف دیکھتے رہے۔ ہماری حویلی راج محل کے قریب تھی۔ اس دن کے بعد میں اکثر راجکمار سے ملنے محل جانے لگی۔ میرے وہاں جانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہماری قرابت داری پہلے ہی تھی۔ پھر ہم بھی جاگیردار تھے اور پڑوسی بھی۔ محل میں کئی بار ایسا ہوا کہ راجکمار مجھے تنہائی میں مل گئے۔ ایک شام اف کتنی رنگین تھی وہ شام۔ دن بھر برکھا ہوتی رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی دکھیارے کے آنسو ہیں جو کہ تھمتے ہی نہیں، مگر شام سے پہلے تھم گئی۔ موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ میرے من میں راجکمار کی یاد کروٹیں لینے لگی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسی وقت ان سے ملنے راج محل چلی گئی۔ اتفاق کی بات کہ وہ بھی اپنے محل کے باہر مل گئے۔ اس دن میں نے پیلا بسنتی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس لباس میں میرا شریر سرسوں کے پھول کی مانند لگ رہا تھا۔ اس شام پہلی بار میرے ہونٹوں نے امرت رس چکھا تھا، اور بس پھر اس رات کے بعد راجکمار کے پریم میں دیوانی ہو گئی تھی۔ ہمارا پریم زیادہ دیر تک بستی والوں کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ریاست کا ہمارے بعد سب سے بڑا زمیندار ایک ٹھاکر پرتاپ سنگھ تھا۔ پرتاپ سنگھ کی حویلی بھی ہمارے قریب میں تھی۔ اس کی بہنیں میری سکھیاں تھیں اور اکثر ہماری حویلی میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ مگر جب سے میں نے راجکمار کو دیکھا تھا، میرا من کہیں نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی موقع ملتا راج محل نکل جاتی۔ ایک رات جب میں اپنی حویلی کی طرف جا رہی تھی تو پرتاپ سنگھ راستے میں مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ارے رادھا، اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ لپک کر میرے سامنے آ گیا۔ اس طرح میرا راستہ رک گیا۔ میں نے ناراض ہو کر کہا، دیکھ پرتاپ، میرے راستے سے ہٹ جا، ورنہ… اس نے میری بات کاٹ کر کہا، ورنہ کیا؟ ورنہ راجکمار سے کہہ کر کوہلوں میں پلوا دوں گی۔ اس کی باتوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر میں نے ضبط سے کام لیا اور خوشامدانہ لہجے میں کہا، پرتاپ بھیا، مجھے جانے دو، ماتا جی انتظار کر رہی ہوں گی۔